बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। आज की इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी मंजरनामे से, मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और क्या होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद होंगे मारूफ पार्लियामेंटेरियन और मारूफ सोशल एक्टिविस्ट जनाब चौधरी एजाज साहब। इनसे आज शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस हवाले से भी बात करेंगे, साथ में चीनी का जो बहरान है उस पर भी बात करेंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी इनसे इनका तजिया भी लेंगे और इनसे सवालात के जवाबात लेने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी पूछेंगे कि आखिर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और होना क्या चाहिए, आप क्या तजावीज़ इनको पेश करते हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? चौधरी साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने, अपोजिशन लीडर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट पेश किया। ये कहा गया कि तारीख़ की सबसे बदतरीन हुकूमत है, हुकूमत को मसाइल से कोई सरोकार नहीं, आवाम की दुख और तकालीफ, इनके मुश्किलात में इजाफ़ा ही होता जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पहले 2 साल थे उसमें तो हमने बड़े अच्छे काम किए थे। आपका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, एक तो मैं अपने नाजरीन का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सबसे ये गुजारिश भी है कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि बर वक्त आपको लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, नुमान के आने से अभी आपका ये प्रोग्राम ये आपका है, इसके पीछे आपको पता है कोई हिडन एजेंडा नहीं है। बिल्कुल ऐसा। और सिर्फ आपको पता है मैं सोशल वर्कर हूँ और होना क्या चाहिए हम इस तनाज़र में आपके सामने रखते हैं जिससे मुल्क व कौम का फ़ायदा हो और आम इंसानियत का भला हो। हर एक में हमारा ये व्यू पॉइंट होता है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेस्ट है, क्या होना चाहिए और अवाम के लिए क्या होना चाहिए और दुखी इंसानियत के लिए क्या होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपने पहला ही बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। अब देखिए, मैं इस पर क्या बात करूं, ये बड़ी हिम्मत है शहबाज शरीफ की कि इतना बड़ा बर्डन, इतना बड़ा करप्शन का स्याह धब्बा, इतना बड़ा जो उनके ऊपर इल्ज़ामात का पलंदा है और जो हक़ाइक़ में मबनी है, ये नहीं है कि ये सिर्फ ये हाँ जी ये तो, और जो इनके करतूत हैं, जिस तरह का इन्होंने पाकिस्तान को रूल किया, जिस तरह की गवर्नेंस की इन्होंने, स्वाय इसके कि लूटना है, स्वाय इसके के गैंग बनाने हैं, स्वाय इसके कि इन्होंने सारे माफियाज कायम किए। बिल्कुल वो बड़े मारूफ जज साहब थे ना, जस्टिस, जिन्होंने इनके बारे में कहा कि माफिया और गॉड फादर का रेफरेंस किया, वो इनके ऊपर 100% फिट आता है। तो मैं तो इसके ऊपर तबसरा ये है कि बड़ी हिम्मत की बात है कि इतनी डटाई कि इतना कुछ करने के बावजूद भी ये कहते हैं कि उस आदमी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, कि जिसको पूरी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है, जिसकी नीयत के ऊपर उसके बदतरीन मुखालफिन भी शुबा नहीं करते, शक नहीं करते कि वो ईमानदार आदमी है। अब ये एक इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं ये नाअहल है, कि भाई ये नाअहली है कि दुनिया के क्रेडिबल मैगजीन, थिंक टैंक उनको मुस्लिम दुनिया की बेस्ट शख्सियत करार दे रहे हैं, मैन ऑफ द ईयर करार दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक सारे और पूरी दुनिया मोतरफ है कि जिस तरह उन्होंने ये कोविड-19 को हैंडल किया, जिस तरह उन्होंने, आप देखें कि इनके लिए हुए कर्जे उन्होंने वापस किए, $20 बिलियन वापस किए कर्ज, इनके लिए हुए कर्जे, और जो इन्होंने फूल लगाने पे खर्च किए, जो इन्होंने बादशाह कायम करने पे खर्च किए, तो ये इनका ही हौसला है कि फिर अवाम के सामने बैठ के अगर कोई ज़रा भी जो कहते हैं ना जिसके अंदर दर्द दिल हो या थोड़ा सा
غیرت کا مادہ ہو تو اس کو تو مر جانا چاہیے. چودھری صاحب اسی پریس کانفرنس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم یہاں پر خود نمائی کے لیے نہیں بیٹھے اور اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, ہمیں اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارا کوئی کرپشن نہیں ہوا. میں اس میں بھول گیا جو ان کی جو بڑی معروف بات ہے, وہ میں نے سنا بڑا غور سے کہ انہوں نے بار بار کہا کہ ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی. بھائی سارا پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے دہلے کی کرپشن نہیں کی, آپ نے تو اربوں ڈالر کی کرپشن کی ہے. دہلے کی تو ہم بھی نہیں کہتے کہ دہلے کی کرپشن کی ہے آپ نے, یہ تو بالکل صحیح ہے. اب حکومت کو یہ چاہیے, ہونا کیا چاہیے جی دیکھیں, یہ جو اصل چیز ہے جی, ہونا یہ چاہیے کہ بار بار جو حکومتی ترجمان ہے نا جی, وہ بھی صحیح بات عوام تک پہنچا نہیں پا رہے, کہ عوام تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کی باتیں سن کے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ بتائیں شہباز شریف بھائی ان کا کاروبار کیا تھا. یہ کہتے ہیں جی میں نے پیسے رکھی ہوئی تھی, اس سے میں نے یہ ساری بزنس امپائر قائم کر لی. اللہ جنت میں گھر کرے, ان کے والد محترم تھے. جب ان کا ذکر آتا ہے کہ بھئی انہوں نے کیا کیا, تو کہتے ہیں جی ہماری اتفاق فاؤنڈری تھی. آپ اس کی بکس دیکھ لیں, کبھی اس نے کوئی ایک سال بھی ایک, یہ کہتے ہیں نا دیلا, انہوں نے ایک دیلا پرافٹ نہیں کمایا. تو یہ سارا کس, جب انہوں نے پرافٹ کمایا ہی نہیں تو ان کو ان کے کدھر سے یہ بن گئی ساری امپائر. انہوں نے ایک ایسا رنگ قائم کیا کہ جو میں آپ کو کہتا ہوں, اور جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ جو اس کے مین آرکیٹیکٹ تھے ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے تو یہ جو مافیا شوگر کا نا آپ نے ذکر کیا, شوگر جن میں انہوں نے ذکر کیا, بالکل ایسا ہونا یہ چاہیے کہ انویسٹیگیشن یہ ہونی چاہیے کہ مافیا قائم کس نے کیا. نواز شریف صاحب نے قائم کیا, میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے قائم کیا. انہوں نے HMC جو پاکستان کی مایا نہاد فیکٹری تھی, جو شوگر ملز بناتی تھی, سیمنٹ فیکٹریاں بناتی تھی, بنگلہ دیش, سری لنکا اور بہت سارے ممالک پاکستان سے یہ ساری مشینری خریدتے تھے. نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے پہلے وہ بند کی اور اتفاق فاؤنڈری کو آگے لے کے آئے. اس کو پہلے دیکھیں نا, جس طرح ایک بڑے ہی مشہور سیاستدان ہیں جنہوں نے ریلوے بند کی اور یہ ٹرکوں کا بزنس شروع کیا, آپ کے سامنے ہے وہ بلور صاحب. اسی طرح انہوں نے کیا کیا, یہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, بات لمبی نہیں ہے بڑی, آپ کے ناظرین اس کو بالکل ایسا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آخر میں آپ سے اس کا کہوں کہ ہونا کیا چاہیے, لیکن اس میں دیکھیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ کی بات میں یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, پھر ہونا کیا چاہیے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا یہ کہ گورنمنٹ کی انڈسٹری بند کی اور اتفاق فاؤنڈری کو شروع کیا, اور پھر کیا کیا, یہ جو ساری ملز آپ کہتے ہیں نا کہ سیاستدانوں کی ہیں, یہ سارے لائسنس میاں صاحب نے دیے, میاں نواز شریف نے, اور شرط یہ رکھی کہ مشینری اتفاق فاؤنڈری سے خریدیں گے. کہ دو طرفہ کرپشن نہیں کی, چار طرفہ کرپشن کی, کہ ادھر سے وہ کیا, ادھر سے اس کو بند کیا, ادھر سے اپنی انڈسٹری قائم کی, ادھر سے سیاسی رشوت کے طور کے اوپر جو شوگر ملوں کے لائسنس دیے, اور پھر سارا پیسہ اس سے کمایا کہ مشینری خود بیچی اور ان کو قرضے دیے. مجھے ایک بندہ بتا دیں کہ جنہوں نے نواز شریف کے بغیر قرضہ لیا, سب سیاستدانوں نے قرضے لیے اور یہ انہوں نے ڈیزائن کر کے دیے. تو یہ سارا مافیا انہوں نے قائم کیا شوگر والا. یہ جو ان کے معصوم بن کے کہتے ہیں نا جی شوگر مافیا, تو یہ سارا ان کا قائم ہوا ہے. اب میں آپ کا اس میں جواب دے دوں کہ ہونا کیا چاہیے. دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ نیب کو انویسٹیگیشن یہ کرنی چاہیے کہ یہ مافیا شوگر قائم کس نے کیا. تو ان کا جو یہ جو ہے نا, جو پہلے ہی اب تو وہ ان کے چہرے کے اوپر ایک جو بچہ بھی دیکھتا ہے تو جرائم کی داستانیں نظر آتی ہیں, تو اصل گاڈ فادر کا اصل چہرہ نظر آئے.
ٹھیک ہے. اسی پریس کانفرنس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب عمران خان کا گٹھ جوڑ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ نیب عمران خان جو ہے وہ نیب کو استعمال کر رہے ہیں؟ کیا نیب کو استعمال کر کے اپوزیشن کو گھیرنا چاہتی ہے؟ بلکہ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ دیوار سے لگا رہی ہے, اور پارلیمنٹ میں ایک خطاب انہوں نے کیا تھا کہ آپ صرف دیوار سے نہیں لگا رہے بلکہ دیوار میں چننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے کیا خیال ہیں؟ اچھا, یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ ہر آدمی وہ جس کو کوئی میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز نہیں آتی نا, اس کو یہ ضرور آتا ہے کہ وہ کہے کہ جی یہ ساری برائیوں کی جڑ نیب ہے. اچھا, اس میں بڑی دلچسپ بات ہے, یہ چاہتے کیا ہیں, یہ ہونا کیا چاہیے میں کہوں گا, اور یہ چاہتے کیا ہیں جو نیب کو جب ٹارگٹ کرتے ہیں, جب یہ کہتے ہیں کہ نیب اور نیازی کا گٹھ جوڑ ہے, تو یہ چاہتے کیا ہیں, ان کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں این آر او. اچھا, یہ بڑا زبردست ہے, اس کے اوپر بلاگ بھی بنا رہے ہیں میں اور آپ مل کے, آپ کو پتا ہے این آر او کے اوپر کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور اس کو کتنا بدنام کیا گیا. یہ تو نیلسن منڈیلا نے شروع کیا, لیکن اس کے اوپر ہم علیحدہ بات کریں گے. یہ چاہتے ہیں این آر او. ہوا کیا کہ جو انہوں نے کرائم کیے ماضی میں, یہ بچ جاتے رہے کیونکہ یہ آپس میں ملے ہوئے تھے. اصل میں تو گٹھ جوڑ تھا زرداریوں کا, شریفوں کا, جس کو ساری دنیا جانتی ہے. اب یہ اس کو نام دیتے ہیں کہ نیب اور نیازی. اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے, یہ کیس بند. نیب کیوں یہ نیب کے خلاف ہے؟ پہلے یہ نیب جب ان کی حکومت تھی, ان کے پاس 2/3 میجارٹی تھی, تو یہ کیوں نہیں نیب انہوں نے اس وقت ختم کیا؟ اس وقت یہ چاہتے تھے کہ زرداری کو اور جو ان کو بلیک میل کریں اور وہ کمزور حریف تھے ان کے سامنے, تو ان کی بادشاہت تھی. یہ امیر المومنین بن کے یہ رول کرنا چاہتے تھے. ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایک ایسا بندہ آئے گا جو عمران خان ہوگا, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ان شریفوں کو اور زرداریوں کو کیفے کردار تک پہنچائے, اور اس نے وہ شروع کیا ہوا ہے. اب یہ سارا الزام تو یہ ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں, نیب کو چاہیے کہ سپیڈی کورٹ قائم کریں کہ یہ انجام تک پہنچے. یہ ساری باتیں اس لیے کرتے ہیں اور ان کو موقع ملتا ہے کہ جب ان کے ٹرائل, یہ مہنگے وکیل, اور وکیل بھی ماشاءاللہ ان کے ایسے ہیں کہ جن کو اب میں کیا کہوں کہ کیا کہنا چاہیے, کہ آپ دنیا کی کوئی چیز ان کے سامنے رکھ دیں, کوئی نہ کوئی نقطہ وہ اس میں نکال لیتے ہیں. ہمارے سامنے ہے کہ ایک جج صاحب تھے, سٹنگ جج صاحب ہائی کورٹ کے, اور یہ میاں صاحبان کس طرح آرڈر دیتے تھے جوڈیشری کو. یہ اس طرح کی جوڈیشری چاہتے ہیں. یہ نیب وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیے پولیس کا کام کرے, اور یہ پھر چاہتے ہیں کہ ہم ہوں امیر المومنین, کوئی ہمیں پوچھے نہ, بادشاہ کو. یہ ہے ان کی آئیڈیالوجی, اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح جکڑا رہے قرضوں میں, اور پاکستان سعودیہ کا محتاج رہے, پاکستان عربوں کا محتاج رہے, پاکستان کو جس طرح انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے, کہ تاکہ یہ باہر سے جب ان کے کوئی پریشر آئے تو یہ تو مودی تک کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ یہ تو ہماری پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو گئی. ایک آخری سوال ہے, اور اس پر یہ سوال بنتا بھی ہے, چونکہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, لوگوں نے امیدیں ان سے وابستہ کی تھی. اب اگر مشکلات تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں اگر عام آدمی کی بات کی جائے, چینی کی اگر بات کی جائے, مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ چینی کا مسئلہ کیا ہے؟ 76 سے 110 تک پہنچ جانا یہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تو ان کے خلاف کیا حکومت کوئی کارروائی کر رہی ہے, یا پھر آنے والے دنوں میں ہم اس کے کوئی نوید دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک دائرہ بن گیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایلیٹ کا دائرہ, مافیا کا دائرہ, یا ایک ایسا رنگ قائم ہو چکا ہے کہ اب اگر دیکھیں, بڑی دلچسپ آپ کی یہ بات ہے, اور یہ سارا اس بائی ڈیزائن انہوں نے قائم کیا ہے یہ, کہ سیاستدانوں کو اس کا مالک بنا دیا کہ تاکہ سیاستدان اس کو اون کرے, اور یہ خون نچوڑیں اس کا,
غریب عوام کا، خاص کر کاشتکاروں کا. اچھا جی، یہ گورنمنٹ سے ڈیبیٹ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جی ہم گنا نہیں اٹھائیں گے، کسانوں کا گنا ہم خرید رہے ہیں اور ہمیں چاہیے ڈیبیٹ. گورنمنٹ سے بھی فائدہ لیتے ہیں اور کسانوں کو پیسے دیتے ہی نہیں ہیں. سوائے 1-2 مل کے کوئی مل پورے پیسے دیتی ہی نہیں کسانوں کو. اس کو اب آپ کا بڑا زبردست سوال یہ ہے کہ اس کو کرنا کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے اس رنگ کو توڑنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے نہ صرف شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے بلکہ شوگر مافیا کے پردادا جو ہے، جو اصل مافیا ہے وہ ہے IPP، جن کو کہتا ہوں جنہوں نے یہ جنریٹر منگا کے نا باہر کے ملکوں سے جنریٹر لگائے ہوئے اور ان کو کارخانے بنایا ہوا ہے، نام کارخانے کا دیا ہوا ہے. اور یہ ان کا نام ہے IPP، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر. تو عمران خان نے تو IPP سے بھی ہاتھ ڈالا ہے اور آپ کو دیکھا ہے کہ ایک معاہدہ کر لیا اس کے ساتھ. اسی طرح شوگر مافیا کو بالکل شکنجے میں لے آئے ہیں، لیکن بہت زیادہ قانونی مسائل ہیں. ان سے باقاعدہ عمران خان اور PTI کی گورنمنٹ مکمل جدوجہد کر رہی ہے کہ کس طرح اس کو ختم کریں. اچھا چودھری صاحب، اس کے ساتھ ایک ضمنی کویسچن یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ایک سینئر رہنما جہانگیر خان ترین، جو بدقسمتی کہہ لیجئے یا پھر عمران خان کی قیادت کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ ان کا درینہ ساتھی جو تھا وہ اس کیس کا حصہ بھی رہے، اور کچھ دن پہلے ان کا انٹرویو بھی آیا، عمران خان نے بھی ان کے بارے میں جو اظہار کیا وہ ہم سب نے دیکھا، جہانگیر ترین صاحب نے بھی عمران خان کے حوالے سے جو کچھ کہا، تو کیا اس جو بحران ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا جہانگیر ترین کی کوئی خدمات لی جا سکتی ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی بڑا تعلق ہے جہانگیر خان ترین سے جی، اور آپ یقین کریں کہ جو کچھ میں نے اس میں دیکھا ہے سچی بات کرنی چاہیے کہ، اور آپ دیکھیں میڈیا کے اوپر اور جو کچھ ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ زرعی ٹیکس بھی دیا جو پاکستان میں کوئی نہیں دیتا. واحد بندہ ہے جو زرعی ٹیکس دیتا ہے. ہم نے پوچھا کسانوں کو بھی 180 روپے من گنے کی قیمت صرف جہانگیر ترین کی مل نے دی، یا ایک اور مل ہے میرے اپنے حلقے میں شاہتاج شوگر مل، یا انہوں نے دی. صرف 2 مل دی پورے پاکستان میں جو سامنے آئی. ان ساری چیزوں کے باوجود یوں ہی جہانگیر کا نام آیا اور آپ نے سنا عمران خان کا انٹرویو کہ کتنی دوستی تھی ان کی، لیکن عمران خان تو ایسا آدمی ہے کہ عمران خان نے اس کو بھی سپیئر نہیں کیا، اس کے خلاف انکوائری لگا دی. آپ نے دیکھا اپنے عمران خان نے تو اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں جب ان کے خلاف بات ہوئی تو ان کے خلاف بھی عمران خان نے اسی طرح لیا. آپ ماجد کرکٹ سے شروع کر لیں اور جو نیازی صاحب ہیں وہاں تک آ جائیں، انہوں نے کبھی بھی کرپشن کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. تو یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ آپ کا کہ ان کی خدمات حاصل کر لی جائیں، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کوئی ایسا رسک لیں گے، کیونکہ انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. وہ اور بہتر انداز سے نیب کو کہیں گے یا FIA کو مزید اور پاورفل کر کے ان کو کہیں گے کہ مزید انویسٹیگیٹ کرو اور جو قانونی مشکلات ہیں ان کو ختم کرو تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ جو مافیا ختم ہوگا. بہت شکریہ ارشد چودھری صاحب، آج کے پروگرام میں آپ نے شرکت کی اور اپنے خیالات سے عوام کو بھی آگاہ کیا. یقیناً جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ لگا ہوگا کہ اس پروگرام میں کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی بلکہ وہ بات کی جاتی ہے جس کا وہ حل بھی آپ کو پیش کیا جاتا ہے یا آپ کو دیا جاتا ہے. آج کے پروگرام سے بس آج کے لیے اتنا ہی. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے دن کے ساتھ اور ایک کسی نئی ٹاپک کے ساتھ چودھری اعجاز صاحب کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ پروگرام کریں گے. تب تک کے لیے ہونا کیا چاہیے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.